बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में हर बुराई फैल चुकी है, हमारे मुआशरे में हर बुराई आम हो चुकी है। हम बुराइयों में इतने हद तक घुस चुके हैं कि हमें बुराई नहीं लगती। हम गुनाहों में इतना डूबे हुए हैं कि हमें गुनाह नहीं लगते। हम हर किस्म की बुराई करते हैं, शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं, जो हमारा दिल करता है हम बुराई करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी रियासत, हमारी सल्तनत, हमारा मुल्क पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वो है अदम बर्दाश्त। वो किसी भी रियासत के लिए सुतून बर्दाश्त होता है। जब बर्दाश्त किसी चीज़ में होता है तो वो चीज़, वो रिश्ता, वो हर चीज़ चलती है। लेकिन जहाँ पे बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती है। अदम बर्दाश्त के बढ़ने से तशद्दुद बढ़ता है। हमारे मुआशरे में इखलाकी गिरावटें कम होती हैं। जब इखलाक नहीं होता तो हमारे मुआशरे में तशद्दुद बढ़ता है। तशद्दुद अदम बर्दाश्त का नाम है। हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, किसी भी चीज़ में बर्दाश्त नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर हम बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारे सियासतदान हो, हमारी आवाम हो, हमारा कोई भी शख्स हो, हर शख्स जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। उससे कोई बर्दाश्त नहीं है। किसी कोई गाली दे, कोई बात करते उसे गाली पे शुरू हो जाते हैं। कोई हमें एक थप्पड़ मारते हैं, बदले में 2 थप्पड़ मारते हैं। क्यों बर्दाश्त नहीं है? क्या आप ने हमें यही दर्स दिया था कि आपने फरमाया कि जो शख्स आपको तकलीफ़ देता है आप उसे माफ़ कर दो। लेकिन हमारे मुआशरे में ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और आहिस्ते से ख़त्म हो रही हैं, यकीनन नापैद हो रही हैं। इन सब पर बात करेंगे। हमारे मुआशरे में बर्दाश्त क्यों नहीं है, किसकी गलती है, किसकी मिस्टेक है, इन सब पर बात करेंगे। और मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा जाहिद कासमी साहब, जो कि मरकज़ी सदर पाकिस्तान उलमा कौंसल हैं, और कर्नल रिटायर्ड वसीम साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, सर, हमारे मुआशरे में क्यों बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया और कर्नल साहब की भी ज़ियारत हुई। माशरे के अंदर इस वक्त अदम बर्दाश्त का जो अमल है ये बढ़ता जा रहा है। आए रोज बच्चे बच्चियां और उनके मर्डर और ज्यादती के वाकयात, तशद्दुद के वाकयात आए रोज सामने आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो हमें जो कुरान और सुन्नत है इसको फॉलो करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये बहुत दूर हो चुकी है दीन से, कुरान से, सुन्नत से और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इखलाक है, तरबियत है, सुन्नतें हैं, उससे दूर हो चुकी है। अगर हम उसको फॉलो करें तो उसके अंदर हर इंसान के साथ मोहब्बत के साथ मिलता है, कुरान करीम के अंदर भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी। तो इस वक्त माशरे के अंदर एक तो कुरान और सुन्नत जो है इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो वालिदैन हैं, ये सबसे पहले ये गोद होती है तरबियत की। माँ सबसे पहली गोद होती है तरबियत की। पहले जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बावजू दूध पिलाती थी हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हों को। तो आजकल की जो माएँ हैं ये आपके सामने है, ड्रामा देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं, म्यूजिक सुन रही हैं और बच्चे को दूध पिला रही हैं। बल्कि दूध पिलाने का तो वैसे ही फुकदान हो गया है। अपना दूध तो पिलाती ही नहीं है, बल्कि जो बाजार का दूध है, डब्बे का दूध है, वो पिलाया जाता है। तो वालिदैन सबसे बड़ी तरबियत और दरसगाह हैं। और उसके बाद हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर भी असातिज़ा किराम को इस मौजू पे काम करना चाहिए कि जहाँ वो बाकी चीजें पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं और दीगर मज़ामीन पढ़ाते हैं, वहाँ पर उनको बच्चों को इखलाकी तौर पर बर्दाश्त के ऊपर भी दर्स देना चाहिए। ठीक है कर्नल साहब। सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा मुआशरा पढ़ा लिखा है, ठीक है। एक शख्स जाहिल है, तशद्दुद करता है। यहाँ पे तो पढ़े लिखे भी शुरू हो चुके हैं तशद्दुद करने के ऊपर। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब, आपका शुक्रिया। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जाहिद कासमी साहब जैसी बुलंद पाया शख्सियत आपके साथ आज मेहमान है और मेरे जैसा भी हकीर एक आदमी आपके साथ बैठा है। तो ये मैं जाहिद साहब के बारे में बताऊं कि ये वो लोग हैं
جو بہت بڑے عالم لوگ ہیں لیکن یہ نام و نمود سے دور ہیں. یہ انہیں شہرت کی پرواہ نہیں ہے، انہیں عہدوں کی پرواہ نہیں ہے، انہیں پیسے کی پرواہ نہیں ہے. یہ خالق سے مخلوق کا رشتہ جوڑ رہے ہیں، خالق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے ان کی سیٹ پہ جو پہلے صاحب ہوتے تھے وہ اپنی مشہوری کے لیے کیا کیا وہ حرکتیں کرتے تھے، خدا نہ خواستہ. بڑے بہرحال زاہد صاحب کا شکریہ کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے نا آج اسلام کی کوئی نہ کوئی رمق ہمارے اندر پائی جاتی ہے. دوسرے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہماری نا دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے. اور یہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا معاشرے میں. ہمیں سائنس تو پڑھائی جا رہی ہے، فزکس کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، قطع رحمی کیا ہے، بڑوں کی عزت کیا ہے، چھوٹوں کا ادب کیا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کی عزت. یہ جو ہمارے بیسک برداشت تو ختم ہو گئی ہے سر، برداشت کا تو نام ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. جی برداشت کے اوپر اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں برداشت کی. لیکن وہ نہیں ہے، ہمیں نہ بتائی. لیکن سر پھر ہماری سوسائٹی تو آج کل وہ بن چکی ہے کہ ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کو ایک تھپڑ ماری، ماں کہتی ہے بیٹا آپ 2 لگا کے آنا. آج جو ہمارا معاشرہ ہے کہ کل لاہور نواں کوٹ کے علاقے میں ماں نے بیٹے کو پب جی گیم کھیلنے سے منع کیا ہے. بالکل کہ ماں کو ہم نے اتنا بھی حق نہیں دیتے کہ ہمیں کسی غلط کام سے روک لے. اور بیٹے صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے گن نکال لی ہے، فائرنگ کر دی ہے. ماں فوت ہو گئی ہے، ان کی بھابھی فوت ہو گئی، اس کی بہن مر گئی، ایک راہ چلتا آدمی مر گیا، 4 آدمی مار دیے اس بدبخت بیٹے نے اپنی ماں سمیت، جس نے ماں کا قصور تھا کہ وہ پب جی گیم کوئی نہ ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. وہ بہت زیادہ ہر وقت کھیلتا رہتا تو ماں نہیں چاہتی تھی کہ ہر وقت کھیلے، وہ چاہتے تھے کوئی کام شام کرے. تو یہ برداشت کی ہے. اس میں ایک مسئلہ اور ہے، معاشرتی پہلو ہے اس کا کہ ہمارے پاس نا وسائل کی تقسیم بالکل بھی غیر مساوی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں لیتے جاتے ہیں. جو غریب ہیں وہ روٹی سے محتاج ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً آج کل کے دور میں ان کے پاس روٹی نہیں ہے، دوسرا نئی نئی گاڑیاں لے رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی نا وہ بڑے سخت مسائل کا شکار ہے. سر اخلاقی گراوٹ ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہماری اخلاقیات ختم ہو چکی ہے، اخلاقیات کا سسٹم ہمارا تباہ ہو چکا ہے. ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں سر اخلاقیات کہیں نظر نہیں آتی، وہ والدین اولاد کے درمیان ہو، وہ دوستوں کے درمیان ہو، وہ باہر گلی میں کسی عام شخص کے ساتھ ہو. سر ہم کیوں اخلاقیات ختم کر چکے ہیں؟ ورنہ جتنی احادیث موجود ہے آپ وسلم جو فرماتے ہیں کہ جی اخلاق کی کتنی بڑی فضیلت ہے. جی بالکل. دیکھیں ہم نا بات وہی آتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں. ابھی یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے اس میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں زینب والے واقع ہو رہے ہیں اور موٹروے والے واقع ہو رہے ہیں اور ایسے بے شمار واقعات دائیں بائیں ہو رہے ہیں. کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو واقع رپورٹ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ واقعات ہوئے جو رپورٹ نہیں ہوتے. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، بہت زیادہ واقعات ہیں جو لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور یہ بھی نا عدم برداشت ہے، یہ بھی اخلاقی گراوٹ ہے. ہم اتنا گر گئے ہیں کہ ہم اپنی جنسی تسکین کے لیے 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے کا استحصال کرتے ہیں. ہم کیا ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ ہم نے سر درندے بن چکے ہیں، ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو ہمارے کام ہے. جی ثاقب آواز بریک ہو گئی. سر میں نے کہا ہم انسان نہیں درندے بن چکے ہیں، جس طرح کے ہمارے کام ہیں. ہمارے ہاں کوئی عورت محفوظ نہیں ہے، کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بچی محفوظ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسے ہم نے تاریخ میں قوم لوط پڑھی ہے، آپ دوبارہ اسے اسٹڈی کریں تو یہ حرکتیں قوم لوط نے بھی نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں ہدایت دے. اس میں نا زاہد قاسمی جیسے جو ہمارے مجاہدین ہیں یہ فوکس کرتے ہیں علماء کی تربیت پہ، کیونکہ علماء ہمارے معاشرے کا وہ ٹول ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس چل گیا نا سلسلہ. ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم سے کوئی توقع نہیں ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کرے گا. یہ آکسفورڈ کی بی ایف پی کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ایک کمپٹیشن دوڑ لگا ہوا ہے ان کا، انہوں نے اے لیول او لیول اور فلانا کرنا ہوتا ہے. اور یہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ بالکل یہ ہمیں نہیں بتا سکتے، نہ یہ ہمیں بتاتے ہیں. اس میں علماء جو ہے کہ کردار ادا کر سکتے ہیں. علامہ صاحب سر آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے علامہ صاحب، سر برداشت معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. سر ہم اس کو کس طرح سے دوبارہ حاصل کریں؟ اسلام کیا کہتا ہے برداشت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ سر آپ کچھ روشنی ڈالیں اس پر. دیکھیں ایک بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں.
اہل بیت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نوجوانی کے عالم میں ایک شخص نے منہ پہ آ کے تھپڑ رسید کیا، تو اب جواب میں وہ چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ بھی مجھے تھپڑ مارتے ہیں یا نہیں مارتے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تھپڑ نہیں مارا، تو اس شخص نے فوراً آپ کے چہرے پہ بوسہ دیا اور اس نے کہا جی میں نے تو آزمانا تھا کہ آپ کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہ آپ کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اور وہ تربیت ہے. تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بی بی فاطمہ باوضو ان کی تربیت کرتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، اور اس طرح اگر ہماری جو مائیں ہیں اس وقت معاشرے میں بچوں کی، سب سے پہلے تو یہ اچھی تربیت کریں، اپنے آپ بچوں کے ساتھ ہدایت کریں. بچوں میں عدم اعتماد بڑھا رہی ہیں، جو عدم برداشت بڑھا رہی ہیں کہ بیٹا اگر کوئی ایک مارتے اس کو 2 تھپڑ مارو. سر کیا ماں ہی درس دینا چاہیے ماں کو؟ دیکھیں اس میں مائیں یہ دین سے دوری ہے. اگر وہ اخلاق کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، ازواج مطہرات، ان کو پڑھیں، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں ان کی سیرت کو پڑھیں، تو کبھی بھی یہ مائیں ایسا نہیں کر سکتی. تو جب یہ انہوں نے اسٹار پلس کو دیکھنا ہے، جب انہوں نے سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے، جب انہوں نے موبائل پہ ہر وقت گم رہنا ہے، جب انہوں نے ڈراموں میں اور فلموں میں رہنا ہے، میوزک سننا ہے، تو اس قسم کے واقعات بڑھتے جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر گمراہی جو ہے یہ پھیلائی جا رہی ہے، فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، روزانہ فتنے جنم لے رہے ہیں. جیسا کرن صاحب نے فرمایا لاہور میں یہ واقعہ ہوا، ابھی گزشتہ ہفتے فیصل آباد کے ایک علاقہ میں 3 سال کی جو بچی تھی اس کے ستیلے والد نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا. تو اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی کرونا ختم ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت معاشرے میں بے سکونی ہے یہ ختم ہو جائے. یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ وبائیں تب ختم ہوگی جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے. تو اعمال کو درست کرنے کے لیے ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے. ثاقب علامہ صاحب نے بالکل صحیح سمت اشارہ کی ہے، اور اس کے ساتھ میں کرپشن ایک ناسور ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے معاشرے کی رقم میں. اور ہر آدمی، چاہے وہ الیکٹریشین ہے، وہ پلمبر ہے، وہ سبزی والا ہے، ریڈی والا ہے، وہ مزدور ہے، وہ راج ہے، وہ نائی ہے، وہ دھوبی ہے، جہاں پہ جس کا جو وہ کر سکتا ہے نا وہ کر رہا ہے. آپ کا پنکھے کی تار ٹوٹ گئی، اس نے کہنا وائننگ ہونی ہے. فریج کے اندر فریج اڑ گیا، اس نے کہنا جی کمپریسر اڑ گیا. ہر طرح سے نا ایک پنچر والے کے پاس چلے جائیں، ایک پنچر کو اس نے 4 کر دینے ہیں. ہر ایک آپا تاپی پڑی ہوئی ہے، معاملات کنٹرول سے باہر ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. سر راجہ صاحب، ان برائیوں کو جو ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری رگوں میں نس چکی ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک بڑا کردار حکومت کا ہوتا ہے جو اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا پیچھے کافی عرصے سے ہمیں، اور دوسرا معاشرے کی تربیت کا ہوتا ہے. اب گھر میں جیسے اب علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو خواتین ہیں یہ اگر اسٹار پلس میں جائیں گی اور وہ زی ٹی وی دیکھیں گی، ڈرامے دیکھیں گی، فلمیں دیکھیں گی، یہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ ایک ہمارا ٹائم تھا، ہم پرانے لوگ ہیں، ہماری آنکھ صبح فجر کے بعد کھلتی تھی اپنی ماں کے درود تاج پڑھنے سے، حسین میں بیٹھ کے پڑھتی تھی نماز کے بعد. اب سارے گھر والے آواز سے اٹھتے تھے. وہ ٹائم اور تھا، ہمیں اسے بتایا جاتا تھا کہ ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ تمہارے بڑے ان کو سلام کرنا، تم نے سلام کیوں نہیں کیا، یہ چھوٹا ہے اس سے پیار کرنا. یہ ٹریننگ ہمیں ہمارے گھر سے ملتی تھی. میں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی کرنل صاحب. ہلو علامہ صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ دونوں صاحبان سے میرا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. کوئی بات نہیں ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے جانا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جس پر بات کی اور شاید اب بھی ہو رہی تھی، رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اپنی بات کو اختتام کرتے ہیں. تو معاشرے میں ایک جو عدم برداشت کی کنڈیشن پیدا ہو چکی ہے، جو ہماری سوسائٹی میں، جو ہمارے معاشرے میں، اس کا رسپانسیبل کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہماری مائیں جو ہماری گھر میں پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، کیا وہ اسی طریقے سے نہیں ہو رہی ہے؟ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، بچوں کو دودھ بھی پلائے جا رہے ہیں. تو اس طرح کا بہت کچھ ہو رہا ہے. تشدد بڑھ گیا ہمارے معاشرے میں، عدم استحکام بڑھ چکا ہے ہمارے معاشرے میں، بلکہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اخلاقی گراوٹ بڑھ چکی ہے. تو
اس پر جب تک ہم اپنے اخلاق صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم برداشت کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، تو شاید ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس انسانیت کے لیول تک جس لیول تک ہمیں پہنچنا چاہیے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اسے ایک اچھا جواب دیں تاکہ وہ متاثر ہو۔ لیکن ہم اچھے جواب دینے کی بجائے اسے ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ہر کسی کو برداشت کریں، اچھی بات کریں، بری بات کریں، ٹھیک ہے، تحمل و صبر کا مظاہرہ کریں، اور کبھی بھی اپنی اخلاقی گراوٹ کو، اخلاق کو نہ گرنے دیں۔ تشدد کبھی بھی استعمال نہ کریں، تشدد بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد